अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल वो रोमांटिक नावल में नावल लेकर आई हूँ वो मेरा हम सफ़र। रिवेंज बेस्ड, चाइल्डहुड बेस्ड नावल है, फोर्स, मैरिज बेस्ड, फनी बेस्ड, हवेली बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। हमें आपकी कमेंट्स और लाइक की बहुत वेट होती है। लिसनर्स अपने कमेंट्स ज़रूर बताया करें, इसलिए हमारी हौसला अफजाई होती है। जी तो आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसका अंदाज कति था, आपके पेरेंट्स को दुख होगा। उसकी आवाज़ धीमी पड़ती गई, दिल का बोझल पन भरने लगा। वो मुझे समझते हैं, तुम उनकी फिक्र मत करो। हमारे खानदान में लड़के की शादी 25 तक कर दी जाती है। सबको लगता था कि तुम कभी नहीं मिलोगी। मैं चाहता तो अब तक शादी कर चुका होता। मेरे पास जवाज था। तुम्हारी मामा खुद तुम्हें लेकर रूपोश हो गई थी और मेरे बाप ने कभी मुझ पर जोर नहीं डाला, तो मुझे यकीन है आइंदा भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आपको शादी कर लेनी चाहिए, वो इसरार करते हुए बोली। अब्बास ने तहैयर से उसकी तरफ निगाह की और उसे कुछ खटका। तुम यूं क्यों कह रही हो जरनिश, जैसे तुमने जहाँ से जाने का फैसला कर लिया हो। उसकी आवाज़ में अचंभा था। जरनिश तंग रह गई थी तो उसका दिल का चोर पकड़ा गया। माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगी। ये मौका था सब सच कह देने का, लेकिन उसके दिल ने उसे झंझोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज़रा संभल कर बोली। सच बोलना मुश्किल होता है तब जब आप झूठ की माला परो चुके हों। तो हम मुमकिनात की बात कर रहे हैं। इसके बाद कसदन लहजा सरसरी बनाया। अब्बास ने सुख का सांस लिया। वह बेचारी सिर्फ बात से बात कर रही थी और वो क्या सोचे बैठ गया था। देखो, तुम परेशान मत हो, यहाँ अच्छे से रहो और अपने दिल के मुताबिक फैसला करो। मुझे लगता है तुम्हारे साथ पहले ही ज्यादती हो गई है। कासिम चाचू ने खानदान से हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए तुम्हें मेरे साथ बांध दिया। बचपन के वो निकाह जो खानदान जोड़ने की वजह से किए जाते हैं नहीं होने चाहिए। निकाह सबसे पहले दो इंसानों के दिलों को जोड़ता है। अगर वो नहीं जुड़ पाया तो खानदान भी नहीं जुड़ पाएंगे। ये बात अब हमारे बड़ों को समझने की ज़रूरत है। वो अपनी गलतियों का अजाला अपने बच्चों की सूरत में ना करें, क्योंकि बच्चों में बड़ा भी होना होता है और तब वो अपने दिल की करना चाहते हैं और तब तो ना दिल जुड़ते हैं और ना ही खानदान। वो उसे तसल्ली दे रहा था और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा बोलता था। दिल को तशफ़ी देने का हुनर उसको कितना खूब आता था। वो दम साधे उसे सुने गई और बुरा नहीं था जितना वो उसे शुरू से समझती थी। और वो ठीक कहता था। उन्हें यूँ नहीं मिलना चाहिए था। वो मिले ही गलत वक़्त और गलत अंदाज और गलत पस मंज़र में। अगर यूँ ना होता तो और दूसरे हालात में वो उसका हमसफ़र होता तो वो खुश नसीब समझती। ये सोच उसके जहन में इतने गैर महसूस अंदाज में आई थी कि वो चौंकी तक नहीं थी। और एक और मज़े की बात बताऊँ तुम्हें जरनिश फातिमा, उसका लहजा मुस्कुराता हुआ था। जरनिश अब भी किसी कैफियत में थी। अगर तुमने मुझे छोड़ भी दिया ना तो फिर भी उस मुल्क और कौम पर एहसान अजीम करोगी। वो मुँह हम सब बोला। जरनिश ने न समझी भरे अचंभे से गर्दन उठाकर उसे देखा। वो कैसे? नाकाम शादी के बाद सियासतदान मुल्क कौम के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है, उसने मुकम्मल संजीदगी से कहा। तो जरनिश ने चंद पल मलगजे से अंधेरे में उसे बेयकीनी से देखा। कोई इंतहाई संजीदगी किसी कैफियत है, लेकिन उसे तो अब आदत हो जानी चाहिए थी। उसने गहरी सांस खारिज करते हुए तासीब से सर नफ़ी में हिलाया था। अम्मा साईं बिल्कुल ठीक कहती हैं आपके बारे में, आपको सियासत में नहीं होना चाहिए था। उसने बदमज़ा होते सर हाँ में हिला अपना पटखा। अब्बास की हंसी की गूंज कमरे में फैलती चली गई। सच कह रहा हूँ, इसमें लॉजिक है। मुझे नींद आ रही है, उसने आंखें मीच कर बुलंद आवाज़ से उसकी बात काटते कहा और मज़ीद उसकी लॉजिक्स को हजम नहीं कर सकती थी। ओके, सो जाओ। और कुछ ही देर के बाद वो शायद सो भी गया था, मगर जरनिश उस रात सो नहीं पाई थी। हवेली में आजकल अनाया के लिए आया रिश्ता ज़ेर बहस था। अब्बास के जाने के दूसरे दिन ही जोहरा जरनिश को बताया था कि वो उसके दो दूर पार के रिश्तेदार अनाया के रिश्ते के सिलसिले में आना चाहते हैं और हाकिम ने फ़िलहाल इन्हें अब्बास की आमद तक आने से माजरत कर ली है। वो चाहते हैं कि अब्बास के होते ही वो लोग आएँ तो कोई बातचीत आगे बढ़ाई जाए। सुबह से उसने अनाया को कहीं नहीं देखा था, ना उसकी आवाज़ सुनी थी और ना तो वो हवेली में चहकती फिरती थी और उसे तो भी अकेले बैठे या बोर होने का वक्त भी नहीं देती थी और उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। बीवी टीवी देखना, शोज़ देखना उसकी हैप्पी थी और वो यूं ही उसके कमरे में झांकने आ गई थी। कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह बेड पर लेटी हुई मिली। दुपट्टा पास रखा, स्याह बालों की लंबी सी चोटी सिरहाने पर बिखरी थी और खुद दूसरी तरफ करवट किए लेटी हुई थी। अनाया वो जान न सकी वो सो रही है कि जाग रही थी। तभी बहुत आहिस्तगी से उसे पुकारा। उसने इर्द गिर्द गर्दन घुमा कर देखा तो आंखें मुतवारम सी लगी। आइए भाभी। वो तेजी से उठकर बैठी हुई सी थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो मुतफक्कर सी अंदर चली गई।
चली आई। जी ठीक हूँ, आप आए ना। वो कसर मुस्कुराई थी। जरनिश उसके सामने आकर बेड पर बैठ गई थी। मैंने सुबह से तुम्हें देखा नहीं था तो सोचा पता कर लूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है नहीं लगती, लेकिन उसने मुरझाई हुई आवाज़ सूरत में अंदाज़ा लगाया। वो कल हमने गोलगप्पे खाए थे ना, चटनी बहुत खट्टी थी, तो बस लगता है उसी की वजह से गला खराब हो गया है। वो नज़रें चुराती बोली। जरनिश ने हाँ में सर को जुम्बिश थी। हाँ हो सकता है, चलो तुम रेस्ट करो, तुम्हें कुछ चाहिए? उठते उठते बोली तो अराया ने सर नफी में हिला दिया। अपने खुले बाल कान के पीछे करती वो उस वक़्त कितनी जिम्मेदार उस घर का बरसों का हिस्सा लगती थी। जी ली है। वो दोबारा लेट गई थी। ठीक है, सो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी। जरनिश ने झुककर उसका माथा छूकर उस और मुस्कुराकर तसल्ली दी और बाहर निकल आई। जोरा किचन में ही थी। वो सीधी किचन में आई। क्या कर रही हैं आप? उनके करीब आकर नरमी से पूछा। अदरक का कावा है अनाया के लिए। न जाने क्या उलट पलट खाते हो तुम लोग। आजकल के बच्चे गला खराब हो जाते हैं। वो काले मिर्च कावे के खोलते पानी में डालते वो बोली थी। तुमने भी खाया था ना वो ओलम शलम, थोड़ा कावा तुम भी पी लेना। उन्हें अचानक से याद आया तो फिर सर हिलाती इतराफ़ में देखने लगी। मैं कुछ मदद करूँ आपकी? वैसे तो अनाया होती थी काम वाली, सुगरा भी आ जाती थी तो वो छोटा मोटा काम भी साथ करवा दिया करती थी, लेकिन खाना बनाना ये ज़हरा ही किया करती थी। दाल को तड़का लगाना है, तुम प्याज काट कर टमाटर काट दो बेटी। वो मुस्कुराई। जरनिश अस्पात में सर हिलाती प्याज को टोकरी की तरफ बढ़ी। कुछ देर के बाद वो इनसे बातें करती पटरी पर बैठी प्याज का छिलका उतारी थी कि जोरा ने। आरपा, मैंने कहा था ना एक दिन कुछ न कुछ ज़रूर गलत हो जाएगा। वो सुबह से उसे काल मिला रही थी मगर वो मसरूफ़ थी। अभी काल उठाती तो छूटते ही अनाया ने भराई हुई आवाज़ में कहा, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? वो अज हद फिक्रमंदी से खोया हुई। मेरा रिश्ता आया है। अम्मा साई और बाबा साई भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आते ही बात आगे बढ़ाई जाएगी। वो एक एक लफ्ज़ छिपाकर बोली। आंखों में आंसू थे और बैठी हुई आवाज़ में बेअदब गम और गुस्सा। आरपा को भी अपनी जगह शॉक लगा था। लब खोले और कुछ देर के लिए बोल ही न सकी। तुम्हारा भाई कुछ नहीं करेगा और मैं ब्याह कर चली जाऊंगी। कमरे में टहलती बार बार माथा छूती वो अफसुर्दगी और मायूस होती। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब्र रखो तुम थोड़ा। आरपा ने उसे डांटा। मैं कुछ करूं? वो पुरसोच से बोली। तुम क्या करोगी? बताओ तुम क्या कर सकती हो? अनाया के कदम रुके। मैं भाई से बात करूं? वो झिझकते हुए कह रही थी। अनाया ने जोर से सर नफी में हिलाया। नहीं, अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी। वो कती अंदाज में बोली। गाल पर बहता आंसू साफ किया और मज़ीद बात किए काल काट दी। चंद गहरी सांस भरे दोनों हाथों से आंखें साफ करती। अब वो मोबाइल पर झुकी हुई थी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में कबीर का नंबर निकाला और उसके पास उसका नंबर एक अरसे से था मगर कभी उसे कॉल नहीं की थी। वो कुछ देर नंबर देखती रही, भलाखर दिल मजबूत करते कॉल मिलाई। हेलो। वो अब बोला तो आवाज़ में किसी किस्म की शनासाई नहीं थी। मुझे आपसे मिलना है। उसकी आवाज़ में नमी घुलने लगी। दूसरी तरफ चंद पल के लिए सुकून छा गया। अनाया भी उसका अंदाज अबहम लिए हुए था। कहाँ हैं आप इस वक्त? उसने तस्दीक करना चाहिए। डेरे की तरफ आ रहा हूँ। वो उलझ गया था। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ। उससे पहले कि वो कुछ कहता अनाया ने कॉल काट दी थी। कुछ देर के बाद सर पर अच्छे से दुपट्टा लेती वो अपने कमरे से बाहर निकली और दिन के 2 बज रहे थे। सब अपने कमरों में थे और वो चिहाने का पिछला दरवाज़ा खोलती बाहर निकली और तेज़ तपती धूप से बेपरवाह तेज तेज कदमों से चलती डेरे की जानिब खुलते दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। अभी वो ज़रा फासले पर थी कि दरवाज़ा यकजक खुला और फूलते सांस के साथ कबीर हवेली के अहाते में दाखिल होता। पीछे दरवाज़ा बंद कर गया। अनाया के कदम वहीं रुक गए। आपने पूरी बात नहीं बताई। वह सांस बहाल करता हुआ बोला। अभी तक ध्यान उसके चेहरे की जानिब नहीं गया था और उसके गाल काटते ही वो दौड़ता हुआ आया था। डेरे पर मुलाजिम होते हैं वो नहीं चाहता था कि अनाया उससे मिलने वहाँ आए, और वो भी इस सूरत में जब वो ये भी नहीं जानता था कि वो क्या कहने वाली थी। दीवार के करीब जामुन का बड़ा सा दरख्त था जिसकी छांव के नीचे उस वक्त वो दोनों खड़े थे। कबीर के माथे पर पसीने था और भूरी काटन की कमीज पर गीले धब्बे नजर आ रहे थे। नज़र उठाकर बराह रास्त अनाया को देखते ही पूछा था हैरियत। उसकी मुतवारम गुलाबी आंखें और सतह हुआ चेहरा कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। वो चूंकि बिना नहीं रह सका और साथ ही हनूज निगाह फेर ली। शादी करेंगे मुझसे? अनाया ने बेधड़क ही वो सवाल कर डाला। वो हमारे लहजे और मीठी हुई बैठी हुई आवाज़ में पुरसुकून से पूछ रही थी। कबीर की आंखें मारे तहैयर के फैली वो शाख के आलम में जहाँ था वहीं खड़े का खड़ा रह गया। सारी दुनिया थमसी गई थी, हर तरफ बस सुकून था। वो पत्थर के मुजस्मे में ढल गया था और इस दर्जा बहादुरी और बेबाकी की उसे तवक्का नहीं थी। उसकी उड़ी हुई सफ़ेद रंगत
بات کا پتہ دیتی تھی۔ دوسری طرف وہ بنا کسی خوف اور جھجک کے کمال اور اطمینان سے کھڑی اس کی آنکھوں میں ڈالے آنکھیں سراپا سوال بنی ہوئی تھی۔ بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے کیا؟ اس کی ششدر سی حالت دیکھی دوبارہ لب گویا ہوئی اور کبیر نے پلکیں جھپکی اور خود کو یقین دلایا اور اس نے جو سنا وہ محض اس کا وہم نہیں تھا۔ عنایہ بی بی اس سے پوچھ چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر حیرت کی جگہ ناگواریت نے لے لی۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ اس کی سپاٹ اور روکھی آواز میں غصہ تھا اور ناپسندیدگی بھی۔ عنایہ نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ کو بھی میں اچھی لگتی ہوں مجھے پتا ہے، اور میں آپ کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہوں آپ اچھے سے جانتے ہیں ہان۔ وہ بہت پردے سے ایک جھٹکے ہی گراتی حق تک کر گئی تھی اور مرد ہو کر خوف زدہ ہوا تھا اور اسی دلیری سے تن کر کھڑی تھی۔ اس لیے انجان بننے کی کوشش مت کریں۔ آپ مجھ سے یہ بات اگلے 100 سال بھی نہیں کہتے۔ میں آپ کو مشکل آسان کر رہی ہوں، خود سے کہہ رہی ہوں، اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ عباس بھائی سے بات کریں، وہ مان جائیں گے تو اماں صاحب اور بابا صاحب سے خود بات کر لیں گے۔ وہ تیزی سے بولتی اسے کینکار گئی تھی تو گویا آگے کا سارا لائحہ عمل بھی طے کیے بیٹھی تھی۔ آپ حواس میں نہیں ہیں شاید۔ اس کے اپنے حواس ذرا سنبھلے تو ذرا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے فکر مندی سے اپنا ماتھا چھوا تھا۔ میں اپنے حواس میں ہوں اور بالکل ہوش و حواس میں رہ کر آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اب آپ کو اسٹیپ لینا ہے۔ عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے اجتناب کر رہا تھا۔ عنایہ نے تیزی سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اسے آج ہر چیز کی جلدی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب سے میں نے سنا ہے کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے گھر والے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میرے حواس سچ میں سلامت نہیں۔ پہلی بار اس کی آواز رندی تھی۔ اس بار کبیر کے چہرے پر کوئی سایہ سا آ کر لہرایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا اور آنکھوں میں درد کی تحریر جاگی اور اگلے ہی پل معدوم بھی ہوگی۔ چند لمحے لگے تھے اسے سنبھلنے میں اور دل کو پتھر کرنے میں۔ آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ کریں گے عنایہ بی بی، اس لیے واپس چلی جائیں اور وقتی جذبات میں بہہ کر کسی غلط قدم کو اٹھانے کا سوچیے گا بھی مت۔ وہ نگاہ جھکائے مستحکم سے لہجے میں بولا تو آواز بالکل بے تاثر اور ہر جذبے سے آ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو کبیر اتنا ٹھنڈا تاثر دے گا۔ عنایہ بت بنی اسے دیکھتے گئی اور اس کے اتنے سب کہنے کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا تھا۔ دل بے یقینی سے کسی گہری کھائی میں گرتا چلا گیا تھا۔ اس کا مان تھا جو بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اور آپ کو غلط لگتا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ نے کچھ دیر پہلے کہا، کہتے ہوئے اس کے لہجے میں رکھائی تھی اور دل میں درد کی ایک ٹیس سی جاگی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، بس ہمدردی اور انسیت ہے جو جلدی ختم ہو جائے گی۔ وہ کتنی آسانی سے اس کے جذبات کا خون کر گیا تھا۔ عنایہ کی آنکھ سے ایک موتی گال پر بہتا ہوا چلا گیا اور وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ یہ اس کے پاس آخری موقع تھا اور ایسے کیسے گوا دیتی۔ ہار مت کرے، ایسا بعد میں وقت نہیں آئے گا۔ آپ صرف عباس بھائی سے بات کر لیں، آگے وہ سب سنبھال لیں گی۔ اس نے اسے آپشن دیا تھا۔ وہ منت بھرے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ آپ بھول گئی ہیں عنایہ بی بی، میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں، آپ کے ہاں برادری سے باہر لڑکے تک کی شادی نہیں کی جاتی، کجا لڑکی کی کیسے کریں گے؟ بنا اس کی طرف دیکھے وہ رسان سے کہہ رہا تھا، وہ ماضی کی بات ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یقین سے بولتی۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹانے کی روادار نہ تھی۔ جو بھی ہے، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں اور اپنے قد سے اونچی بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں بابا صاحب کے اعتبار کو ذیک نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ اپنی بات پر قدرے زور سے دیتا ہوا بولا، بابا صاحب نے کبھی آپ اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا ہان۔ آپ کو عباس بھائی جتنا ہی مان اور عزت دی ہے ہمیشہ، کبیر نے سن کر انسنا کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر حالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ میری بات نہیں مان سکتے؟ ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ ملتجی نظروں سے اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھی۔ اور نہیں، وہ دو ٹوک اور صفا چٹ جواب موصول ہوا اور عنایہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں غم اور غصے سے بھری بے بسی کے ساتھ زور سے پیٹ ڈالی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو انسان نہیں کوئی پتھر ہونا چاہیے تھا۔ پھولے ہوئے ناک کے ساتھ آنکھوں کی سرخی سی پڑ گئی تھی اور دوسری طرف مجال تھی جو ذرا اثر ہوا تھا۔ نگاہ جھکائے کھڑے کبیر نے اس کے چہرے پر غلطی سے نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جائیں عنایہ بی بی، یوں کھڑی آپ اچھی نہیں لگ رہی، کسی ملازم نے دیکھ لیا تو خواہ سو باتیں بچ جائیں گی۔ گردن گھما کر رخ پھیرتے اس کی آواز بھی رکی سی تھی اور عنایہ کا دل بھی چھناک سے ٹوٹا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبیر اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ ایک کام کریں گے، میرا حکم کریں۔ کیسا مؤدب انداز تھا، جیسے کہ وہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات بچا لائے گا۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے تو کم سے کم زہر ہی لا کر دے دیں۔ وہ جو رخ پھیرے کھڑا تھا اور اس کی بات پر بے یقینی سے اس کی جانب ایک جھٹکے سے مڑا اور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پر نم سرخوتی آنکھوں کے ساتھ چند پلوں کی بات تھی۔ دونوں کی نگاہ ملی اور پھر ہمیشہ کی طرح ان سرمئی آنکھوں میں راہ فرار
حاصل کر لی۔ اس کے چہرے کے تاثر میں آزاد ساختی گلتی چلی گئی اور کانوں کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ عنایہ کی آنکھوں میں اسے چہرے کے بدلتے تاثر نے اس آس کا دیپ جلا دیا تھا، شاید اب اس کا دل موم ہو جائے۔ حویلی جا کر دیکھے ذرا، نہیں تو چوہے مار گولیاں ملی جائیں گی، وہیں پھانک لیں، افاقہ ہوگا۔ لیکن وہ جب وہ بے نیازی سے بولتا ہوا اس کی طرف ہونٹ بھیج کر وہ بہت سارا ضبط کرتی، آنکھیں صاف کرنے لگی اور بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ خود کو نہ تو جھکائے گی اور نہ ہی اپنے جذبوں کو یوں روندے گی۔ سر کو سمیٹنے کے سے انداز میں اسبات میں ہلا دیا تھا اور جب دوبارہ آنکھیں کبیر کی جانب اٹھی تو وہ غصے میں تپش سے جلتا دینے کے در پہ تھی۔ جہنم میں جائیں آپ اپنے اس نایاب مشورے کے ساتھ، اور ہاں، اگلی بار حویلی میں آ کر کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے اپنے سنہری الفاظ ضرور یاد رکھیے گا، یقیناً آپ کو بھی افاقہ ہوگا۔ غصے سے بھری بنکارتے ہوئے کہہ کر وہ آہری تند و تیز نگاہ سر تا پیر اس پر ڈالتی الٹے قدموں پلٹی تھی اور اس کے دیکھتے ہی تیز قدموں سے اسے دور ہوتی باورچی خانے کا دروازہ کھولتی اس کے پیچھے گم ہو گئی تھی اور اپنے پیچھے دروازہ اس زور سے بند کیا کہ حویلی کی بنیادوں تک دہل گئی ہوں گی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی کبیر نے کرب سے آنکھیں میچی، نچلا ہونٹ دانتوں کے نیچے زور سے دبایا اور وہ محبت اور وفاداری میں سے اس نے وفاداری کو چنا تھا۔ ضمیر مطمئن تھا، دل کا کیا، وہ تو ہوتا ہی ہے ٹوٹنے کے لیے۔ واپس ڈیرے کی جانب جاتے اس کے قدم کی شگستگی بڑی واضح تھی۔ شیرو سے دیکھ کر دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، لیکن وہ اسے بھی نظر انداز کرتا آگے بڑھتا گیا تھا اور پیچھے دم دہلاتا ہوا سیاہ آنکھوں میں اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ پھر واپس اپنی کوٹھی کے پاس بچھائی دری پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ رات کھانے کے بعد وہ کمرے میں جوں ہی اس کا موبائل پہلے ہی بج رہا تھا، دل کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ نگاہ اٹھا کر دیوار گیر پر گھڑی پر ٹائم دیکھا تو آج اس کی کال جلدی کیوں آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے میز پر رکھے موبائل تک آئی اور میز کا نام دیکھ کر دل کو کچھ تو ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کال ریسیو کر کے کھڑی سامنے آ کر رکی تو اس کے چہرے پر اپنے غلط اندازے کے باعث ہلکی سی مایوسی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ باہر گپ اندھیرے میں کھڑی جلتی لائٹ کی روشنی میں نگاہ دوڑائے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زرنش؟ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح مانند آج بھی اس کی آواز میں فکر کا تاثر تھا۔ میں ٹھیک ہوں معیز، تم کیسے ہو؟ اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، پھر بھی مروتن دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں باز۔ وہ دھیمی سی پھیکی ہنسی ہنسا تھا۔ ماما کیسی ہے؟ اگلے سوال نے میں بے چینی گھلی تھی۔ معیز کے چہرے کے تاثرات بدلے، وہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ زرنش کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دل بوجھتا گیا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے، میں جاتا رہتا ہوں ان کی طرف۔ وہ عام سے انداز میں بتانے لگا، میں تمہاری شکر گزار ہوں معیز، تم ان کا خیال رکھ رہے ہو۔ وہ ممنون ہوئی نظریں آسمان پر جمی ہوئی تھی جو تاروں کے جھرمٹ کے باوجود چاند کے بنا ویران اور اندھیرا سا لگتا تھا۔ معیز نے سر کو جنبش دی، تم کب آ رہی ہو واپس؟ کئی بار کا سوال پھر سے دہرایا گیا۔ زرنش نے ایک گہری سانس لی اور پھر ابھی تو وقت باقی ہے کہتے ہوئے دل میں ایک بے نام سی اداسی نے آ گھیرا۔ یہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے زرنش کہ تمہیں ہر حال میں مدت پوری کرنی ہی ہوگی، تم واپس آ جاؤ، اب بس بہت ہو گیا۔ وہ ناپسندیدگی سے بولا تو زرنش کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ زبان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے معیز، کانٹریکٹ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں اپنے ددھیال میں ہوں، کوئی دشمنوں کے نرغے میں نہیں جو تم یوں مجھے ریئیکٹ کر رہے ہو۔ اور اسے معیز کا انداز ناگوار گزرا تو جڑ سے جتلا دیا۔ دوسری طرف اس کے الفاظ پر برتا حیرت میں ڈوبا ہوا کچھ دیر کے لیے بولنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا۔ تو وہ اب تمہارا ددھیال والے ہو گئے ہیں؟ وہ طنزیہ مسکرائے، الفاظ میں گہری کاٹ تھی۔ وہ یہ ہمیشہ سے میرا ددھیال ہی تھا اور ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اس بار زرنش کا انداز دھیما تھا، تم کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند ہوتی جا رہی ہو۔ وہ مبہم سا کہتا زرنش کو اچنبھے میں ڈال گیا تھا۔ وہ عادتاً چڑی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے معیز نے سر نفی میں ہلایا، کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ تم جلد لوٹ آئے اور میں اپنی انگوٹھی سمیت تمہارا منتظر ہوں۔ وہ پہلی بار یوں کھلے الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ زرنش نے بے آرامی سے پہلو بدلا، کچھ کہنے کو لب کھولے اور پھر دوبارہ بند کر لیے تھے۔ چند لمحے بیٹا وہ جواب کو منتظر تھا۔ میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سخت مضطرب لگتی تھی۔ زرنش تم اچھا، ابھی میں باہر جا رہی ہوں، کوئی بلا رہا ہے، شاید تم سے بعد میں بات کرتی ہوں کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی اور ایک گہرا سانس لیتے آنکھیں زور سے میچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے دلی سے کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی اور دل بری طرح الجھ گیا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ وہ زہرا اور حاکم کے کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ دروازے سے گردن اندر کرتے حاکم کو دیکھا تو انہوں نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی اور وہ کھڑکی کے سارے رکھی دو کرسیوں میں سے ایک پر برجمان تھے۔ حاکم سر جھکائے گود میں رکھی فائل کاغذات الٹ پلٹ کر کے دیکھنے میں مصروف تھے۔
کچھ دیر یوں ہی گزر گئی اور خاموش بیٹھی اطراف میں دیکھتی رہی۔ اور سناؤ، میری بیٹی کا تو دل لگا ہوا ہے نا یہاں؟ کوئی تنگی، کوئی پریشانی؟ وہ ایک دم سے بولے تو اپنے دھیان میں چونکتی ان کی طرف مڑی، ہلکا سا مسکرائی اور سر نفی میں ہلایا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے بابا صاحب۔ وہ دن میں ایک بار تو اتنی ہی اپنائیت سے یہ سوال ضرور کیا کرتے تھے۔ اچھی بات ہے۔ سر کو جنبش دیتے، گود میں دھری فائل بند کرتے اس کی جانب بڑھائے۔ یہ لو پکڑو اپنی امانت بیٹا، ایک عرصے سے اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ وہ دھیما سے مسکرائے تو انداز تھکن زدہ تھا۔ ہاتھ بڑھا کر فائل لیتی وہ نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جاگیر میں سے تمہارا اور مہرین کا حصہ۔ وہ اطمینان سے بولے تو زرنش اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی اور ہونٹ نیم وا کیے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ میں نے قاسم کے بعد مہرین کو بہت ڈھونڈا بیٹا، لیکن وہ نہیں ملی۔ اس نے اسلام آباد والا گھر چھوڑ دیا تھا۔ پوچھتے کرتے میں اس کی امی کی لاہور والے گھر میں بھی گیا، لیکن وہ گھر بھیج دیا گیا، اور تمہاری امی کے بارے میں وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اپنی تلاش کافی عرصہ تک جاری رکھی، مگر مہرین کا کوئی اتا پتہ نہ چلا، اور آخر ہار مان لی۔ یہ تو عباس تھا جس نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ نرمی سے اس کا حیرت زدہ چہرہ دیکھتے بول رہے تھے۔ زرنش کا سکتہ ٹوٹا، پلکیں جھپک کر نگاہیں نیچے جھکائیں اور ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا اور ہونک بنی دیکھتی رہ گئی۔ اس میں زمینوں کے کاغذات ہیں، ایک سائن شدہ چیک بک بھی ہے۔ قاسم کے حصے کے زمین سے ملنے والا منافع اسی اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہا ہوں۔ مجھے دکھ ہے میں وقت پر تمہیں اور مہرین کو یہ نہیں دے سکا، اور تم لوگوں نے کافی مشکل زندگی گزاری ہوگی۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں کہتے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سے زیادہ مشکل زندگی تو اب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا اگر آپ کے سبھی حالات ایک ہی پل میں نفی کر دی جائے؟ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تو پھر بھی میں یہاں آئی۔ اس کی زندگی تنگ ہو گئی تھی اور وہ یہاں آ کر حویلی والوں کو مزہ چکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ لالچی ہے، اس کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ اب جائیداد کے کاغذ اس کے ہاتھ میں تھے اور یہ اس کے منہ پر لگنے والا سب سے بڑا زوردار تماچا تھا، اور اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ سوچیں ذہن کو الجھانے لگی اور دل بے قراری کی لپیٹ میں آتا چلا گیا تھا۔ اس نے میرا اور عباس کا نکاح کیوں کیا تھا بابا صاحب؟ بالکل اچانک اس نے یہ سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جاگی اور ساتھ کئی سوالات جاگے تھے۔ حاکم نے چند پل لیے جواب دینے میں، اور پھر وہ میرا نہیں قاسم کا فیصلہ تھا۔ زرنش نے بے یقینی سے حیرت بھری آنکھوں سے دیکھا اور اس کے چہرے پر فقط سچائی اور وہ چاہ کر جھٹلا نہ سکی۔ مجھے پتہ ہے مہرین کو یہی لگتا ہے، تمہارا اور عباس کا نکاح میری من منشا سے ہوا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں بیٹا، یہ قاسم کی خواہش تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ وہ ٹھہر کر کہتے ماضی کی کسی یاد میں کھو گئے تھے۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ حویلی کے برآمدے میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ قاسم پاس بیٹھا تھا اور زرنش، عباس اور عنایا سین میں بھاگتے جا رہے تھے۔ بھائی جان، میں چاہتا ہوں زرنش آپ کی بہو بنے۔ قاسم کی نگاہیں بچوں پر جمی تھی۔ حاکم اس کے انداز پر ہنس دیے۔ انشاءاللہ قاسم، اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہی ہوگا، وقت تو آ لینے دو۔ انہوں نے شفقت سے بھائی کا شانہ تھپتھپایا۔ کیا ہم زرنش اور عباس کا نکاح نہیں کر سکتے؟ وہ ان کی طرف دیکھتا بولا تو اس بار حاکم ٹھٹکے۔ کیا ہو گیا ہے قاسم؟ اتنی عجلت کس بات کی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان سے ہوئے تھے۔ میری خواہش ہے بھائی جان، ہم بچوں کا نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی جب جوان ہوں گے تو تب ہم کر لیں گے۔ وہ جیسے سب سوچ کر بیٹھا تھا۔ حاکم نے رسان سے بات ٹالنی چاہیے۔ قاسم، یہ قبل از وقت ہے، میرے بھائی بچوں کو تھوڑا بڑا ہو لینے دو۔ سیدھے کہہ دیں بھائی جان، آپ ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ حاکم ہڑبڑا سے گئے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو قاسم؟ میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا؟ تم میرے بھائی ہو، زرنش میری بیٹی ہے، اس سے زیادہ کون عزیز ہوگا مجھے؟ لیکن پھر بھی بھائی جان میں چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے وضاحت دینے لگا تھا۔ قاسم ان دنوں اتنی ہی جلدی اور بدگمان ہونے لگا تھا، تو پھر میری بات مان لیں، صرف نکاح ہی تو کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کی تسلی کے لیے ہی کر دیں۔ اور یہاں آ کر قاسم کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا، اور ایک عرصے کے بعد دوبارہ ان سے جوڑا تھا، اور ان کے خدشات یعنی وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر ایسا کرنے سے وہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ قدرت کیا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ زرنش اور عباس کے نکاح کے دو مابعدی کار ایکسیڈنٹ میں قاسم کی موت واقع ہو گئی تھی، اور مہرین زرنش کو لے کر منظر سے غائب ہوئی۔ یوں کہ یہ کہانی مزید الجھ کر رہ گئی۔ آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اپنی حالت پر قابو پاتی حاکم چونک کر حال میں واپس آئے۔ کیونکہ یہ تمہارا اور تمہاری ماں کا حق ہے۔ آپ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں اس حویلی میں رہنے والی ہوں اور اپنے خدشات کی تصدیق چاہتی ہوں؟ حاکم نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ آپ کا حق ہے اور میرے اوپر اس چیز کا بہت بڑا ذمہ داری تھی۔ نہیں، میں جانتا ہوں عباس نے ہری فیصلے کا اختیار تمہیں دیا ہے، اور اس بار صحیح معنوں میں زرنش کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی تھی، اور تمہارا جو بھی
فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے بیٹا، اس لیے میں اس وقت رہتے تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں۔ وہ پرنم آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہوئی رہ گئی تھی۔ حویلی والے ہمیشہ سے سب سے پہلے جانتے تھے اور ایک وہی تھی جو انجان رہی۔ رات کافی ہو گئی ہے بیٹا، جاؤ آرام کرو۔ آگے ہو کر اس کا سر تھپتھپایا اور ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکی۔ بدقت اٹھی وہاں سے نکل آئی تھی۔ حاکم کی سوچتی نظروں نے دروازے سے باہر نکلتے اس کا تعاقب کیا تھا۔ اب کچھ دن پیچھے رہ گئے تھے تو یہ دن تھا زرنش حویلی آئی تھی اور بڑے حال میں حاکم، زہرا اور عباس بیٹھے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا بابا سعید۔ زہرا اور حاکم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زرنش حویلی تو آ گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اور میرے حصے کے بارے میں مکمل آزادی سے خود فیصلہ کرے۔ اسے یہ رشتہ رکھنا ہے یا نہیں، اس بارے میں یہ فیصلہ اس کا ہونا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا اور اس کے تحت اس کے ساتھ بندھنا نہیں چاہتا، اس لیے اسے 3 ماہ کا وقت دینا چاہتا ہوں۔ اس دوران وہ کھلے دل سے بنا کسی دباؤ کے کسی کی خود طے کرے گی وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر اس نے یہاں آنے کا، واپسی کا فیصلہ کیا تو ہم میں سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ خوشی سے اسے جانے کا راستے دے گا۔ وہ پہلے جیسے طے شدہ بات بتا رہا تھا۔ زہرا کے چہرے پر پریشانی اور حاکم نے کہ گہری سوچ تھی۔ لیکن بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زہرا نے کچھ کہنا چاہا۔ عباس نرمی سے ان کی بات ٹوک گیا تھا۔ ہم بچے تھے اماں صاحب جب ہمارا نکاح ہوئے، جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ ہوتا کیا ہے، لیکن اب بڑے ہو گئے ہیں۔ زبردستی کے رشتے کسی کے لیے خوشی کی نوید نہیں لاتے۔ آپ کو اچھا لگے گا کہ ہم ساری عمر ایک ساتھ ہو کر بھی خوش نہ رہیں، اور ایسے رہنے کا کیا فائدہ پھر اماں صاحب؟ اور اس کے لیے زیادہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ وہ اس نکاح سے بے خبر تھی۔ وہ رسان سے انہیں سمجھا رہا تھا۔ عباس ٹھیک کہہ رہا ہے زہرا۔ حاکم اس کے حامی ہوتے ہوئے عباس ان کی طرف دیکھتا معمونیت سے مسکرایا تھا۔ دل سے ایک بھاری بوجھ سرکا۔ قاسم کی جلد بازی اور مہرین کی منظر سے غائب ہو جانے سے پہلے ہی اس بچی کا بڑا نقصان کیا ہے، ہمیں اس کے لیے مزید تنگی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ وہ قطعی انداز میں بولے تو زہرا ناچار سے سر ہلا گئی تھی، اور زہرا نے بھی اس وقت بات ماننے کے لیے قائل ہو گئی تھی۔ زرنش اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور دل و دماغ بالکل خالی تھا۔ اس نے فائل میز پر سامنے آہستگی سے رکھی اور خود تھاکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھی، اور اس وقت اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نگاہ ایک بار پھر فائل پر جا ٹھہری تھی۔ دل بے نام سی اداسی کی لپیٹ میں آتا چلا گیا، اور اس نے جب حویلی آنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کے ذہن میں 2 باتیں تھیں: طلاق لینا اور جائیداد میں اپنا حصہ لینا، اور اپنا ایک مقصد وہ بنا کسی جدوجہد کے حاصل کر چکی تھی۔ اب اس کے سامنے جائیداد کے کاغذات رکھے تھے اور اس کے دل میں ہلکی سی خوشی کی رمق بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔